आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, ये सूरा अनाम जी हाँ, का सूरा आज अल 5 है ना अनआम। सर? जी आज 6, आयत नंबर 6 है। कल हमने परसों वाले दिन हमने आयत नंबर 5 का मुताला कर लिया था। जी आज 6 से हम शुरू करेंगे। इसमें लिखा है, अवलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़रनिम मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम व अरसलना अस्समाअ अलैहिम मिदरारा वजअलना अल-अनहार तजरी मिन तहतिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अंशअना मिन बअदिहिम क़रनन आखरीन। देखें इसमें क्या कहा गया। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनका अपने अपने ज़माने में दौर दौरा रहा है। उनको हमने ज़मीन में वो इक़्तिदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा है। उन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाईं और उनके नीचे नहरें बहा दी, मगर जब उन्होंने कुफरान नियामत किया। हालांकि अब ये सारे अल्फाज मतलब हमारे मौदूदी साहब के हैं, एक्चुअल टेक्स्ट में ये सब लिखा हुआ नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि आखिरकार हमने उनके गुनाहों की पादाश में उन्हें तबाह कर दिया और उनकी जगह दूसरे दौर की कौमों को उठाया। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह किसी को हलाक, यानी किसी बस्ती को, किसी कौम को हलाक क्यों करता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, किसी बस्ती में या किसी कौम में कितने परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो जाहिर बात है उनका किसी गुनाह में, किसी और उसमें जो है आम तौर पर जो है कोई उनका अमल दखल नहीं होता। यानी हर कौम में, हर बस्ती में, हर ज़माने में, हर इलाके में, हर जगह ऐसे लोग जो है मेजॉरिटी में पाए जाते हैं जिनकी जो है डे टू डे लाइफ में कोई उनका, अब जैसा कुरान की नज़र में जिसे कुरान गुनाह कहता है, उनमें उनका कोई अमल दखल नहीं होता। मिसाल के तौर पर बेचारे जो है खेती बाड़ी करने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, डे टू डे लाइफ में जो है उनकी जो भी उनकी जो है जो लाइफ स्टाइल है या फिर उनका हैंड टू माउथ वाला जो मामला है, दिन भर बेचारे मेहनत मजदूरी करते और जो है 4 पैसे मिल जाते तो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालते। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उनके पास ना तो टाइम है, ना उतनी एनर्जी है, और ना इन सब कामों के लिए उनके पास जो है कोई और एक्स्ट्रा कुछ होता है। सचवाला जी, जी, ये किसकी बात हो रही? क्या कौन नहीं जानता, किसने नहीं देखा? जो जमाने अब ये गुजर तो, चुके, जो कौमों पर हाँ हो जाहिर चुका, वो बात भी है। चले गए ना अब। नहीं नहीं, असल में वो तो जा चुके हैं। अब यहाँ बात क्या है, क्योंकि ये मक्की सूरत है ना, तो अब मक्का वालों को इस तरह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाकर उनको जो है उनको अट्रैक्ट करना है। ये सूरह अल अनआम असल में मक्की सूरत है, मक्का की। और जाहिर बात है कुरान की 2/3 सूरतों का ताल्लुक मक्का से है। आप समझ रहे हैं? यानी ये बातें सुनने वालों को के जहन में होनी चाहिए कि कुरान की अगर हम 3 हिस्से करते हैं तो 3 हिस्सों में से 2 हिस्से मक्की सूरतों पर मुश्तमल है। ठीक है? अच्छा, मक्की सूरतों में आम तौर पर जो है कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारधाड़, कोई खून खराबा, कोई कवानीन, कोई अहकाम नहीं है इसी तरह की। यानी मतलब वो पिछली कौमों के साथ हमने ऐसा किया, यानी अल्लाह मियाँ फरमा रहे हमने जो है फला कौम को हलाक कर दिया, हमने कौम लूत को हलाक कर दिया, हमें कौम आद को, हमें कौम समूद को वो उसको जो है पूरा तलपट कर दिया, उस पर जो है हमने आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल की। अच्छा, ये सारी बातें अहले मक्का को क्यों सुनाई जा रही हैं? वो इसलिए कि वो इन बातों से डर कर ईमान ला लें। कुल मिलाकर मकसद वही है। यानी ऐसी बातें उनके सामने जब रखी जाएं, अरे यार जो उनके साथ ऐसा हुआ हमारे साथ भी ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए।
अच्छा, इन्हीं मक्की सूरतों में कई बार ये भी जो है मतलब ऐसे दावे भी हुए और ऐसी धमकियां भी दी गई कि अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाए, या फिर ये कि अगर तुम हमारे रसूल पर ईमान नहीं ला रहे हो तो इसका मतलब तुम भी अब के मुंतजिर रहो कि ऐसी चिंगाड़, ऐसी जो है जोरदार आवाज जो है कौम समूद पर, उसको साइक़ा कहते हैं। साइक़ा यानी एक ऐसी जोरदार आवाज समझो, जैसा कोई जो है न्यूक्लियर बम किसी जो है के करीब किसी बस्ती के करीब फट जाए तो कितनी जोरदार जो है, कितने जोरदार धमाके से आवाज आती ना। तो दरअसल कुरान ये बताना चाह रहा है साइक़ा यानी अगर तुम यानी मेरे नबी का या मेरे रसूल का इनकार करोगे और उसको झुटलाओगे तो अब इसके लिए तुम तैयार रहो कि तुम पर भी उसी तरह की साइक़ा आएगी जिस तरह के जो साइक़ा कौम समूद पर आई थी। आप समझ रहे हैं, जो साइक़ा कौम समूद पर आई थी वही उसी तरह की मिसला साइक़ती आदिम व समूद, आद और समूद पर जिस तरह की साइक़ा आई थी, अहले मक्का को भी उसी साइक़ा का नाम लेकर धमकाया जा रहा है कि तुम पर भी जो है उसी तरह की साइक़ा आएगी। अच्छा, मगर सवाल ये है मक्का में जो कहानियां, जो तारीखी वाकयात बोले बताए जाते थे उसका जिक्र है बस ये कि जैसा साइक़ा के साथ हुआ। जी हाँ, जैसा जो है अब वो साइक़ा तो एक जोरदार आवाज को कहते हैं, ये साइक़ा आद और समूद पर आई थी, यानी मतलब अल्लाह का अजाब बनकर आई थी। क्यों आई थी ये अल्लाह का अजाब बनकर ये साइक़ा? क्योंकि उन्होंने उनके रसूल को झुटलाया था या उसको नहीं माना था। इस वजह से अजाब के तौर पर उन पर यह साइक़ा यानी आसमान से चिंगाड़ समझो, जोरदार आवाज, ठीक है। तो अब वो आद और समूद जैसी साइक़ा तुम पर भी आएगी, मगर सवाल यह है कि अहले मक्का 13 साल तक इनकार करते रहे, आखिरकार नबी को वहां से फरार होना पड़ा। उसके बावजूद ना कोई आद वाली साइक़ा आई ना समूद वाली साइक़ा आई मक्का वालों पर, कुछ भी नहीं आई ना, कुछ भी नहीं आई ना आई। तो इसका मतलब कुरान की ये जो है, कुरान की ये दावे या कुरान की ये धमकियां सरासर झूठ साबित हुई, ठीक है। और ये कहना है कि आद और समूद पर, हाँ, सिर्फ जो है धमकाने के लिए और धमकाकर अपनी बात मनवाने के लिए, मगर कितना धमकाओ, कितना डराओ, कितना क्या क्या जो है पुराने लोगों की ऊट पटांग किस्से कहानियां सुनाओ, इधर उधर से चोरी शुदा बातें लेकर अपने जो है अंदाज में लोगों के सामने रखो, लेकिन लोगों ने इस कुरान को, साहिब कुरान को पूरी तरह से समझ लिया था। देखें, अहले मक्का हो या कुरैश हो या जो है या जो है इसमें मक्का के आसपास के जो कबाइल हैं, उनको ये शख्स जिसे ये जो अपने आप को नबी कह रहा है, इस शख्स की पूरी जिंदगी को वो जानते थे कि ये शख्स क्या था, क्या है और जो है किस तरह के इसके दावे हैं। वो लोग जानते थे ये शख्स मुजर्रद एक जो है होता है ना, मतलब जो थोड़ा सा जिसका दिमाग चल चुका है, यानी जो गैर जरूरी बातों को जरूरी समझकर खुद अपने ऊपर भी जो है परेशानी मोल ले रहा और दूसरा हमारे लिए भी परेशानियां पैदा कर रहा, वो इस तरह की समझ चुके थे। यानी मतलब कुछ लोग कुछ ऐसे होते ना कि मतलब जरा जज्बाती होकर बहुत ज्यादा ही जो है जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर देते हैं, खुद अपनी जिंदगी में भी और दूसरों के लिए भी। ये मक्का वाले इस शख्स को इस नजर से देख रहे हैं, इससे ज्यादा उनकी नजर में इस शख्स की कोई हैसियत नहीं है, कुछ भी नहीं। बल्कि कई मौकों पर तो ये जो है यानी लोगों से ये बातें, इस तरह की कहानियां जो है जो असातीरुल अव्वलीन है, ये पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं यार जो है लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, अरे हम चाहें तो इस तरह की बातें हम भी कह सकते हैं। भाई ये तो सिर्फ जो है कलाम बशर है, ये पिछले लोगों की कहानियां हैं, उनके किस्से हैं जो तुम इधर उधर से जो है जमा कर कर हम पर जो है पढ़ रहे हो। भी क्या हमें नहीं चाहिए यार ये फालतू की बातें, ऐसी फजूल की बातों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो साफ कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अहले मक्का ये इस कलाम से कोई जो है मुंबहिर हो जा रहे हैं, कोई जो है वाकई मबहूत हो जा रहे हैं, कोई लाजवाब हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है।
یعنی مکی قرآن میں ایسی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہے جس کو لے کر وہ یعنی اس زمانے کے اس علاقے کے لوگ واقعی کوئی متاثر ہوتے ہوں، ایسا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ صرف جتنی بھی باتیں ہم تک پہنچی ہیں بڑھا چڑھا کر اس میں مبالغہ آرائیاں کر جو ہے ایگزیجریشن کے ساتھ جو ہے کہ وہ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا یار۔ اس کی مثالیں ہم اگر باہر سے نبی دیکھیں تو خود قرآن کے اندر سے مل جاتی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو جو ہے قول البشر ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے یہ قول کاہن ہے، یہ جو ہے قول مجنون ہے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ شخص تو اس پر تو جو ہے کوئی آصف کا سایہ ہے، یہ جو ہے یہ آدمی کچھ پاگل سا جو ہے آصف زدہ لگتا ہے، اس کا جو ہے اس کا دماغی جو ہے توازن بگڑ چکا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے ان کے حسب نسب کو لے کر ان لوگوں کا تو جو ہے اس قدر ٹھٹا اڑانا تھا۔ پیغمبر اسلام کو لے کر قریش اور مکہ والے آئے دن تانے دیتے تھے، تان و تشنی سے کام لیتے تھے، کیسے کیسے فقرے کستے تھے، تو کہتے تھے جو ہے یہ تو یعنی ابن ابی کبشہ ہے، یہ جو ہے اس کو نام دے رہے ہیں قسم ابن عبداللات، قسم ابن عبداللات۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ عبد المطلب کا پالکڑا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے مجنون ہے، کوئی کہہ رہا ہے مفتون ہے، ٹھیک ہے، کوئی کچھ اور کہہ رہا، میں نے مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی کوئی عزت، کوئی جو ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس سماج میں۔ مکہ والوں کے سامنے پیغمبر اسلام کی 13 سال تک کوئی حیثیت، کوئی وقات نہیں تھی۔ وہ لوگ اس شخص کو بچپن سے لے کے اتنی ادھیڑ عمر تک پہنچنے تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہوتے ہی اس کی اپنی ماں نے، بھئی ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں اسی تاریخ میں ہیں جو جس تاریخ کو لے کر مسلمان بڑا اس کو مقدس سمجھتے ہیں، میں انہی سے کہہ رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں کا منہ بولا نبی قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، مسلمانوں کا منہ بولا نبی قرآن سے تو ثابت نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں کے نزدیک اگر کوئی مستند ترین دستاویز ہے تو وہ ہے قرآن۔ قرآن سے مسلمانوں کا نبی ثابت نہیں ہوتا۔ اب ثابت کہاں سے ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے تاریخ سے، کیونکہ دیکھیں حدیث بھی اصل میں تاریخ ہی کا ایک حصہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ تاریخ ہی کا حصہ ہے۔ اس کو ظاہر بات ہے کچھ مسلمانوں نے جو ہے اس کو کچھ ایک خاص طریقے سے اس کو جو ہے ایک کرائیٹیریا سے گزار کر اب اس میں جو ہے صحت اور جو ہے ضعف کے کچھ اصول اور قاعدے بنائیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، حالانکہ وہ بھی تاریخ ہے، وہ بھی سنی سنائی باتیں ہیں۔ اپنے وقت کے لگ بھگ 250-300 سال بعد جو کتابیں لکھی گئیں ان کی حیثیت بھی تاریخ سے زیادہ کچھ بھی نہیں، ایک ہسٹری ہے۔ تو اب مسلمانوں کا منہ بولا نبی قرآن سے تو ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ اسی تاریخ سے۔ اس میں کچھ کتابیں حدیث کہلاتی ہیں اور کچھ کتابیں سیرت کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث اور سیرت کی کتابوں سے مسلمانوں کا نبی ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مسلمانوں کے نبی کے بارے میں جب غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جہاں ہم ایک عجیب یعنی اس میں دویدھا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف تو مسلمانوں کے دعوے پتہ نہیں کیا کیا ہیں، لیکن یعنی اس تاریخ میں جیسی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، عجیب معاملہ ہے یار، ایک بڑا تضاد ہے۔ جی جناب، یہ جو قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں رسولوں کا قتل کر دیا کرتے تھے، تو اس میں سب سے آسان قتل کرنے کی سچویشن تو ان کے بارے میں اس تھی مکہ والوں کو۔ ایگزیکٹلی میں اسی طرف آنے والا ہوں۔ جی میں اسی طرف آنے والا ہوں۔ میں جو ہے اہل مکہ نے یہ جو ہے پیغمبر اسلام کو قتل کیوں نہیں کیا، میں یہ بات بھی جو ہے اس پر بھی اپنی کچھ جو ہے میرا جو غور و فکر ہے وہ میں پیش کروں گا۔ آپ کی بات بہت ویلڈ ہے، بہت ویلڈ ہے۔ اگر یعنی یہود کے جو ہے یعنی بنی اسرائیل یا اہل یہود اگر اپنے نبیوں کا قتل کرتے تھے بقول قرآن کے، حالانکہ آپ کو قرآن کے علاوہ ایسی کوئی ثبوت نہیں ملتے،
بھئی ٹھیک ہے کسی زمانے میں کسی شخص نے ایک یا کسی دو کو جو ہے نبی کو، بھئی ظاہر بات ایک شخص جو ہے کھڑا ہو گیا کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو کوئی منچلا قسم کا یار یہ جو ہے نبی ہوں کہنے کے بعد جو ہے ہمارے پیچھے پڑ جا رہا، تو جو ہے وہ کوئی پھر گئی اس کی اور اس کا جو ہے قتل کر دیا، ایسا تو ہو سکتا ہے، مگر پوری قوم مل کر اس طرح کی کوئی کام کری، ہمارے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مکہ والوں کے لیے یہ سب سے آسان طریقہ تھا کہ اس شخص کے سے جو ہے جان چھڑانے کے لیے اس شخص کا کام تمام کر دیتے، بلکہ یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ مان لو اگر کوئی ایک شخص نہ صحیح، کیونکہ سارے مکہ اس شخص کے جو ہے کے عمل کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دیتے نا بھی، کیونکہ یہ اکیلا شخص دوسرے سب لوگوں کے خلاف ہے۔ اب اگر وہ لوگ چاہتے تو دو چار قبیلے مل کر، دو چار قبیلوں کا ایک ایک شخص مل کر جو ہے اس شخص کا قتل کر سکتے تھے، لیکن اصل میں ان لوگوں یعنی دو باتیں ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ قتل و قتال پر یقین نہیں رکھتے تھے، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ یعنی زمانے جاہلیت کے بارے میں ہم تک جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ان کے بارے میں ایسا پورٹرے کیا گیا ہے کہ یار وہ تو بڑے اجڑ ہیں، بڑے جاہل ہیں، مار دھاڑ خون خرابہ ان کا جو ہے روزمرہ کا کام ہے۔ اگر وہ لوگ اگر واقعی ایسے تھے تو نبی کو قتل کیوں نہیں کیے بھائی؟ پھر کیوں نہیں قتل کیے؟ ان کے لیے مشکل کیا تھا؟ دیکھیں یہ صرف جو ہے ون سائیڈڈ بات ہے، وہ لوگ ایسے نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ انتہائی روادار تھے۔ وہ لوگ جو ہے یعنی مطلب ان کی لاکھ جو ہے اگر کوئی خرابیاں ہوں گی، لیکن وہ لوگ اس معاملے میں بڑے حلیم الطبع تھے، ان کے اندر قوت برداشت تھی۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ وہ دین یا مذہب یا خدا کو لے کر اتنے سیریس نہیں ہوئے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا اصل بات؟ یہ سیریس ہونے کی بات یہ جو ہے یہ کیڑا صرف اور صرف اسلام اور اہل اسلام میں ہے کہ دین کو لے کر یہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے، ہمیشہ وہ کیڑا جو ہے اس کے سر سے پاؤں تک اندر جو ہے کل بلاتے رہتا۔ لیکن یہ اس طرح کی بات اہل مکہ میں نہیں تھی۔ ان کے ہاں ان کے خداؤں کو لے کر کبھی بھی کوئی بھی یعنی مطلب بڑھ چڑھ کے کسی اور شخص پر جو ہے چڑھائی کرنے کا جو ہے ان کے پاس کوئی اس طرح کا تصور نہیں تھا۔ بھائی مان لو کوئی شخص کسی ایک معبود کو مان رہا ہے، ایک دیوی یا دیوتا کو مان رہا ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ دوسرا شخص اس کے بازو ہی کھڑا ہوا، انہیں کسی دوسرے دیوی کو مانتا تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جب جھگڑا ہی نہیں ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو ہے تم صحیح ہے میں غلط ہوں۔ کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ تم صحیح، میری جگہ میں صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہم سب مل جل کر رہیں گے ایک جگہ پر۔ ان کا ماحول، ان کا سماج ایسا تھا۔ اب ایسے سماج میں یہ شخص کھڑا ہو کر جو چران پھیلانے لگا کہ نہیں سارے جھوٹے، سارے باطل، میں بالکل صحیح، تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس شخص کو اس لیے برداشت کیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے اتنے سارے خدا ہیں، اتنے سارے معبود ہیں، دیوی دیوتا ہیں، ان میں اللہ ایک صحیح، ایک اور اضافہ کر دیں گے، کیا فرق پڑتا ہم کو؟ فرق کچھ بھی نہیں پڑتا۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے اس شخص کو برداشت کیا، مگر یہ شخص ان سب لوگوں کے خلاف ہے، لیکن وہ سب لوگ اس کے خلاف نہیں ہیں۔ میں دراصل یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں قابل لحاظ بات یہ ہے کہ یہ اکیلا شخص ان سب کے خلاف ہے، لیکن وہ سارے کے سارے مل کر اس کے خلاف نہیں ہیں۔ اگر واقعی وہ اس کے خلاف ہوتے تو بھائی اس کا کام تمام ہو جاتا صرف چند دنوں میں۔ ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ ان کے پاس عددی طاقت ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کے پاس اتنے سارے قبائل ہیں۔ اگر وہ لوگ جو ہے مل بیٹھ کے یہ سوچتے کہ یار ہاں ان کو جب اختیارات ملے تو انہوں نے کسی کو نہیں بخشا نا، کسی کو نہیں بخشا نا، گردن اتاری۔ ہاں جی میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے پاس دین، مذہب، خدا، ایمان ایسی کوئی جو ہے چیز نہیں تھی جس کی بنیاد پر کسی انسان کا خون بہاتے۔ وہ لوگ اس طرح کے ایسے نہیں تھے، وہ لوگ اتنے جاہل نہیں تھے، وہ لوگ اتنے جو ہے بربریت پسند نہیں تھے۔ یہ ساری جہالت، یہ ساری جو ہے بدماشی، یہ ساری بربریت اسلام اور بانیہ اسلام اور اہل اسلام میں رہی ہے۔ یہ سارے کا یہ اس طرح کے کرتوت اہل اسلام کے ہیں۔ غیر مطلب اسلام کو نہیں ماننے والے جو کفار و مشرکین ہیں، ان کے اندر آپ کو اس طرح کا وتیرہ نہیں ملتا۔ میں یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایسے ماحول میں یہ شخص مسلسل دن رات لگا ہوا ہے کہ جو ہے یہ اس طرح کی آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے۔ کوئی بھی اس کو جو ہے درخور اعتنا نہیں سمجھتا، کوئی بھی اس کو گھاس نہیں ڈال رہا۔
کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا بھائی. یہ شخص بولتے پھر رہا لیکن کوئی اس کو سن رہا بھی نہیں, کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ارے یار تو کیا بولتے پھر رہا ہے, ہم کو ان سب باتوں سے کیا لینا دینا ہے بھائی, کہ فلاں نبی ایسا تھا, فلاں ایسا تھا, فلاں رسول ایسا تھا. جی یہ مکی آیاتوں میں جو یہ ہم اللہ نام دیکھ رہے ہیں, تو اس میں ردیف قافیے والا وہ حصہ نہیں آ رہا جیسے وہ شاعری میں جو رہتا اس طرح سے اس میں ہاں, یہ نہیں ہے, اصل میں یہ تو سادہ جملے. جی ہاں, یہ سادہ جملے ہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مکی صورتوں میں آپ کو ایسی بہت سی, جیسا صافات ہے, زاریات ہے, عادیات ہے, اور جو ہے تکویر ہے, انشقاق ہے, انفطار ہے, سورہ نبا ہے. ہاں, سورہ جو ہے اس طرح کی صورتوں میں آپ کو وہ ملے گا جس کو ہم سجا کہتے ہیں, یا مقفع یا مسجع کلام کہتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہے 2 3 جو ہے الفاظ پر مشتمل ایک جملہ ہے, اور اسی کو آیت کہا گیا ہے. اور اسی طرح کے اور بار بار قسمیں کھائی گئی ہیں. اب میں ایک اسٹریم کروں گا جس میں قرآن میں کہاں کہاں قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں. اچھا دیکھیں, ایک سورت شروع ہو رہی ہے, ایک چیپٹر شروع ہو رہا ہے, اس میں ایک لفظ کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے. اچھا بھائی, قسم کھانے کے بعد یعنی طریقہ کیا ہوتا, ایک ہے قسم, اس کے بعد پھر آپ کو اس قسم کا جواب دینا ہے, اس کو جواب قسم کہتے ہیں. بھئی ایک کلام کا ایک طریقہ, ایک اسلوب ہوتا. جب آپ بات کر رہے ہیں, مثال کے طور پر بات کرتے کرتے میں یہ کہہ دوں کہ میری ماں کی قسم, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے, تو آپ یہ سوچیں گے ارے بھائی آپ نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے, ماں کی قسم کھائی, تو شاید آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. بھئی آپ قسم کھانے کے بعد میں شاید آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, کہ اس قسم کا جواب دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ قسم بذات خود ایک سوال ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف جو ہے مطلب اپنی طرف مبذول کرے. کہ میں اگر کہوں کہ میری مٹی کی قسم, میرے دیش کی مٹی کی قسم, تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے, یہ جاننے کے لیے کہ میں جب اس طرح کی قسم کھا رہا ہوں تو آخر اب اس کے بعد میرے اس سینٹنس کے بعد میں کہنے والا کیا ہوں. یہ اصول ہوتا ہے نا بھی کلام کا, بات اس طرح سے کی جاتی ہے. مگر قرآن میں جہاں جہاں قسم کھائی گئی ہے, یار عجیب معاملہ ہے. ایک قسم کھائی, اس کے دوسری آیت میں اور ایک دوسرے لفظ کے ساتھ قسم کھائی, تیسری آیت میں تیسرے لفظ کے ساتھ, چوتھی آیت میں چوتھے لفظ کے ساتھ, پانچویں آیت میں پانچویں لفظ کے ساتھ. اچھا, اس کے بعد 5 قسمیں آپ نے کھا لی الگ الگ الفاظ میں, یعنی چاند کی قسم, سورج کی قسم, تاروں کی قسم, رات کی قسم, دن کی قسم. اچھا, اتنا سب کچھ کھانے کے بعد وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات آئی؟ آپ سمجھ رہے بات کو؟ بات کرنے کا طریقہ دیکھیں. بڑی قسم کھا کے وہ ارے بھائی موسیٰ سننے کی والے کا قصہ, اٹریکشن ختم ہو جا رہا. نہیں بھائی, موسیٰ کی کہانی سنانے کے لیے آپ کو 5 قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب جیسا سورہ نبا کو لے لیں, عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کلا لو تعلمون. ارے بھائی یہ ساری چیزیں, کلا کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز. ارے یار تم یہ ساری باتیں کہہ کر آخر بتانا کیا چاہتے ہیں؟ الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے جو ہے زمین کو جو ہے تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ ارے یار زمین کو بچھونا بنانے کہنے کے لیے یہ اتنا ساری ایسی زوردار جو ہے یہ ہمالیہ پربت جیسی تمہید باندھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے مطلب وہ زمین کو بچھونا تو وہ ستارہ پرست کے لیے بھی ہے, صحابی کے لیے بھی ہے, یہودی کے لیے بھی ہے, سب کے لیے بنایا, جس نے بھی بنایا. چرند درند پرند سب کے لیے ہے بھائی, جانوروں کے لیے ہے, یعنی سب کے لیے ہے نا. تو اب یہ بات تم یہ وہ بھی اس طرح کی تمہید باندھنا, ایسے الفاظ, ایسی قسمیں کھانا. ارے یار قرآن میں کون سا تک ہے؟ میں وہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ کس اینگل سے دیکھ کر ہمیں قرآن میں کوئی خصوصیت نظر آتی ہے. کیا خصوصیت؟ یعنی قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے, میں ایسا کہہ سکتا ہوں. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح ہے. یعنی قرآن کی سب سے بڑی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی اسپیشلٹی. اب بتاؤ. اس کے باوجود وہ لوگوں کے سر چڑھ کے بولتی ہے پوری دنیا میں. ہاں, اب یہ دیکھیں اس کے پیچھے اصل میں غنڈہ گردی ہے. یہ سارا معاملہ غنڈہ گردیوں کی بنیاد پر ہوا ہے.
اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام 13 سال تک یعنی مکی صورتوں کو اہل زبان کے سامنے مسلسل دن رات کی انتھک کوششوں کے ساتھ جو ہے پیش کر رہے ہیں. اس کا رزلٹ کیا نکلا بھائی؟ 13 سال کے بعد 86 ایسے لوگ جو کہ لوٹے پیٹے ہیں سماج کے، پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ایسے پچھڑے ہوئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. جو ایلیٹ طبقہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو ہے وہاں کا سمجھدار طبقہ ہے، جن کو آپ اشرافیہ کہتے ہیں، جن کو آپ جو ہے اہل نظر اہل فکر کہتے ہیں، جو وہ لوگ تو کبھی آپ کی اس طرح کی دعوت پر کبھی کچھ جو ہے نہ تو گھاس ڈالے نہ کان دھرے، کان ہی نہیں دھرتے وہ لوگ. ان کے نزدیک ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کہتے ہیں یار کیا فالتو باتیں ہیں، سمجھ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. یہ پرانے قصے کہانیوں میں ہماری زندگی سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ ان کا یہ سوال تھا. اور ظاہر بات ہے وہی سوال آج تک ہے. اگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو سیاست کار فرما ہو گئی، جو ڈنڈا اور تلوار کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے جو گٹھ جوڑ ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ چیز دنیا بھر میں جو ہے پھیل گئی. اب یعنی اس کے بعد والی نسلیں صرف خالی ایمان رکھتی ہیں، ان کو پتا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کے پاس کل ملا کر ایمان ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا. اسلام یا قرآن کے بارے میں مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے، ٹریجڈی ہے. کیا کریں؟ تو یہ بات کہتے ہوئے اب ہم اس پر جب غور کرتے ہیں سورہ الانعام. اچھا، اب آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کل پرسوں ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو ہے وہ تمہید اتنی لمبی تھی کہ وہ اتنی دیر تقریباً پہلی آیت تک بھی نہیں آئے. وہ ابھی پہلی آیت شروع ہی نہیں کی ہے، وہ تمہید بھی ختم نہیں ہوئی. ہم آخرکار بیزار رہ کے ہم کو چھوڑنا پڑا. وہ صرف کیا وہ جو ہے مکی جنت کہہ رہے ہیں اس کو. ان کا کہنا ہے کہ ہم پچھلی صورتوں میں مدنی جنت میں تھے، تو اب یہ جو ہے مکی جنت شروع ہو رہی ہے. مکی صورتوں کے حوالے سے یہ سورہ الانعام پہلی جو ہے صورت ہے قرآن میں. جس سیکوینس میں قرآن آج پایا جاتا ہے اس سیکوینس میں یہ مکی صورتوں میں پہلی صورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جس طرح سے کہا گیا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی قوموں کو تم سے قبل، یعنی مطلب ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا. اچھا، سوال یہ ہے ہلاک کیوں کیا بھائی؟ اچھا ہلاک کیا کیا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر وہ نیچرل جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی تو خیر ٹھیک ہے، تو سب کے ساتھ ہوگی. یعنی اس کا مطلب آپ ان کی نیچرل ڈیتھ سے پہلے ان کو آپ نے جو مار ڈالا. سچ والا جی، لیکن یہ نیچرل کلائمیٹی کا بھی کریڈٹ خود ہی لے لینا کہ بھئی یہ زلزلہ میں نے لایا، یہ سونامی میں نے لایا، اور میں ایسے ہی کرتا. اگر جو ہے 2011 میں، جی ہاں 2011 میں جو سونامی آئی، یا جو ہے 2023 میں ابھی جو ہے ترکی میں جو زلزلہ آیا، تو یہ بھی اللہ کے کھاتے میں جو ہے وہی اسی معنی میں جائے گا. نہیں تو پھر یہ آیا کیوں بھئی؟ زلزلہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے نا. زلزلہ تو جو ہے لوگوں کی جو ہے جو بدماشیاں، جو ان کے گناہ، ان کے کفر کے، ان کے ظلم کی جو ہے کی وجہ سے آتا ہے نا. تو پھر یہ جاپان کا سونامی اور جو ہے ترکی کا زلزلہ آخر کیوں آیا؟ اس کی مسلمانوں کے پاس یا اہل اسلام کے پاس کیا توجیہ ہے؟ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زلزلہ اب اللہ میاں اگر بھیجتے ہیں تو کبھی تو ان کے اپنے جو ہے عقیدے کے مطابق کچھ لوگوں کو یعنی مطلب ان کے گناہوں کے عذاب کے طور پر بھیجتے ہیں. اچھا، کبھی کبھی اللہ میاں ایسے ہی یعنی مطلب چلو یار ابھی جو ہے آج زلزلہ جو ہے کر کے بھیجیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یعنی بغیر کچھ کرے نہیں، بہت دن کچھ بھی نہیں کرے، ذرا میں جو ہے زلزلہ تو لے کے آؤں، تو دھڑ زمین کو ہلا دیا اللہ میاں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اسلام اور اہل اسلام یعنی حقائق سے کتنے دور ہیں. وہ ہر چیز کو قرآن اور ان کے حدیث کی کسوٹی پر جو ہے پرکھتے ہیں. ان کے پاس ایک کامن سینس بھی نہیں ہوتا. یعنی مطلب وہ جو ہے وہ آرڈنری سینس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان باتوں کو اس نظر سے دیکھ بھی سکیں. تو اس آیت میں کیا کہا گیا؟ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے
کتنے جو ہے بستیوں کو ہم نے جو ہے ہم نے ہلاک کر دیا. اچھا وہ بستیاں کیسی تھی؟ مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں تمکن، ان پہ جو ہے وہ مطلب ان کا ان کا زبردست مطلب ان کا مقام تھا. مکناہم فی الارض، زمین میں جو ہے ان کا تمکن تھا، ان کا دبدبہ تھا. ما لم نمکن لکم، جب ایسا دبدبہ تمہارے پاس نہیں ہے، ایسا دبدبہ ہم نے تم کو نہیں دیا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان کے اوپر کیا، آسمان سے بہت ساری بارشیں جو ہے نعمتوں کی بارش کی. یہاں پر جو ہے مدرار کا لفظ آیا ہے، یعنی ہم نے ان پر جو ہے طرح طرح کی جو ہے، اب یہاں پر اصل میں اگر دیکھا جائے تو لگاتار ہم نے ان پر آسمان سے بارش کی، یہ مطلب ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے ان پر آسمان سے بارش برسائی. ٹھیک ہے بھائی، آسمان سے بارش برسائی تو اس میں کون سا تم نے کمال کر دیا؟ یہ تو زمین پر جو ہے ہزاروں سال سے ایسا ہوتا آیا ہے. اس وقت بھی جو ہے بارش ہوتی تھی جس وقت انسان ابھی موجود نہیں تھے، آسمان سے بارش ہوتی تھی. تو تم نے کون سا خاص کمال کر دیا؟ اور بارش تو آج بھی ہوتی ہے، بارش تو آج بھی ایسے لوگوں پر بھی ہوتی ہے جو اللہ کو سرے سے جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، تو ان پر بھی بارشیں ہوتی ہیں. تو تمہارا کون سا کمال ہو گیا؟ ہاں، اچھا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی اور ان کے نیچے سے نہریں بچائی. ظاہر بات ہے جب آسمان سے بارش ہوں گی تو ظاہر بات ہے اس کی نہریں تو نکلیں گی نا. یہ اس میں کون سا کمال ہو گیا بھائی؟ یہ بھی ایک نعمت کے طور پر آسمان سے بارش برسانا، اس کا کریڈٹ بھی اللہ میاں لے رہے ہیں. اور جب بارش جو ہے زوردار ہو جائے گی، موسلادھار بارش ہونے کے بعد وہ پانی جب بہہ کر نہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو ان کے نیچے سے نہریں بہا دی. ظاہر بات ہے پانی جب ہوگا، بارش برسے گی تو نہریں تو بنیں گی نا. تو اس کا کریڈٹ بھی اللہ میاں اپنے اوپر لے رہے ہیں. دیکھیے، اچھا اس کے بعد بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا، حالانکہ یہاں پر ایکچوئل جو ہے جو ٹیکسٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، یعنی ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ان کے گناہ کیا تھے بھائی؟ اس میں کوئی ذکر نہیں. ان کے گناہ کیا تھے؟ قرآن جو ہے ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. اچھا کل ملا کر ان کا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے کفر کیا. کفر کیا کیا؟ وہ ہو سکتا اس علاقے میں جو ہے کسی ایک بھونڈے سے جو ہے رسول کو ایک نبی کو بھیج دیا ہوں گا جو بدھو کچھ بھی نہیں جانتا، جا کے بولا ہوں گا بھائی میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ. تو لوگوں نے ان کا ٹھٹا اڑایا، جو ہے مذاق اڑا کر چل دیا، نکل جائے سے، تیرے کو کام دوسرا کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ یہ کہہ کر جو ہے اس کا انکار کر دیا. تو اب اللہ میاں جو ہے اس کو لے کر سیریس ہو گئے. ہاں، کہ جو ہے تم نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا تو یہ تمہارا سب سے بڑا جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. یہ کیسی باتیں ہیں یار، کیسی باتیں ہیں؟ اب آپ بتائیے کہ ایسی باتیں مکہ کے اہل زبان کے سامنے جب بتائی جا رہی ہیں تو وہ لوگ بھی ان کا ٹھٹا اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار یہ کیا فالتو باتیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، فضول کی باتیں، اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہے. تم پرانے لوگوں کے قصے سنا کر ہم پر جو ہے کوئی دھاگ جو ہے تم بٹھانا چاہتے ہو. تم چاہتے ہو کہ ان باتوں سے ہم متاثر ہو کر، امپریس ہو کر تم جیسے بدھو، تم جیسے جو ہے نامعقول آدمی کو ہم جو ہے نبی سمجھ لیں. یہ ہم سے نہیں ہوگا. یہ اہل مکہ کا الٹیمیٹلی جو ہے یہ بات تھی کہ وہ یعنی اس شخص کو قبول کرنے سے انکار کر گئے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ شخص کسی بھی زاویے سے معقول نہیں تھا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. سیدھی سی بات ہے. تو چلیے جناب، ہندی والے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کہ ہندی میں کہہ رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی جاتیوں کا ناش کر دیا جنہیں ہم نے دھرتی میں ایسی شکتی اور ادھیکار دیا تھا جو ادھیکار اور شکتی تمہیں نہیں دیے ہیں، اور ہم نے ان پر دھارا پرواہ ورشا کی اور ان کی دھرتی میں نہریں پرواہت کر دی. پھر ہم نے ان کے پاپوں کے کارن انہیں ناش کر دیا اور ان کے پشچات دوسری جاتیوں کو پیدا کر دیا. اب اس میں فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں ارتھات اللہ کا یہ نیم ہے کہ پاپیوں کو کچھ اوسر دیتا ہے اور انتتہ ان کا وناش کر دیتا ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب جو ہے ترکی میں جو آیا ہے وہ پاپی تھے، ان کو جو ہے ان کو وناش کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر اللہ کی طرف سے یہ جو ہے عذاب آیا ہے نا. اور 2011 میں بھی جو ہے اس میں جاپان میں جو سونامی آئی
وہ بھی پاپی ہو گئے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہاں پر سونامی بھیجی. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، آیت نمبر 7 میں کہا گیا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یعنی اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اس سے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ زمانے میں فیکس ہے یا پھر جو ہے وہ ہے نا، مطلب کوئی ای میل کا سسٹم نہیں تھا. اگر جو ہے وہ زمانے میں ای میل ہوتا تو ظاہر بات ہے پرنٹ ہو کے پیپر پہ پرنٹ ہو کے آ گیا تو لوگ کہتے ارے یار یہ تو آسمان سے، اگر یعنی مطلب ان لوگوں کی نظر سے دیکھا جائے تو ای میل دراصل آسمان سے آیا ہوا ایک جو ہے آسمان سے آئی ہوئی ایک کتاب ہے نا. نہیں، ای میل ہے یا پھر جو ہے فیکس ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز. اب تو ہر گھر میں جو ہے اس طرح کا ای میل کا ایک مطلب پرنٹر بھی ہوتا ہے. دنیا کے کس کونے سے آپ کچھ بھیجیں ہر گھر میں اس کو پرنٹ کر لے سکتے ہیں. تو اب یہ اہل مکہ کے سامنے بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے اوپر آسمان سے کوئی کاغذ میں لکھائی کتاب بھی اتار دیتے تو اللہ میاں اتارنا تھا نا. پھر کیوں نہیں اتارے ایسا؟ اللہ میاں آپ نے بھی ایسا کام نہیں کیا اور پھر آپ کے نبی بھی جو ہے چلے گئے دنیا سے. اب یہ دونوں ٹرک گئے، اس کے بعد میں کافی زمانے کے بعد یہ ساری باتیں جو ہے کاغذ پر لکھی گئی ہیں. تو کون جانے بھئی کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے؟ کیا پتا کہ اس میں کتنا قرآن صحیح ہے، کتنا جو ہے اگڑم بگڑم بعد میں جو ہے باتوں کو ملا لیا گیا. کس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اب ہم اس کو ویریفائی کیسے کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے، اب جیسا کل ہمارے جو ہے وہ ندوی صاحب آئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جو ہے سورہ یاسین میں کوئی معجزہ ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ معجزہ کیا ہے وہ دیکھنے والے دیکھ چکے ہیں آلریڈی. یہ 19 کی جو ہے یہ جو کہانی ہے نا، یہ 19 کا جو دعویٰ ہے وہ ڈیبنک ہو چکا ہے، آلریڈی ہو گیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. مگر سچ والا جی اگر وہ ڈیبنک نہیں بھی ہوا تو 19 سے اس کو ڈیوائڈ کرنے سے اور وہ نمبر بار بار آنے سے انسانوں کا کیا فائدہ ہے؟ انسانوں کا کیا فائدہ ہے اور اس سے انسانوں کی اخلاقیات پر کیا جو ہے اثر پڑے گا؟ پھر جو ہے قرآن کے اندر جو ایک نہیں 1000 جو گھپلے ہیں ان کا جواز ان کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر جو ہے وہ ہمارے جو ہے ندوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سورہ یاسین میں ایسا کوئی کمال ہے، حالانکہ میں جتنا کچھ میں نے غور کیا ہے اس میں یہ اور سین کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا یا حرف یا یعنی ایک الفابیٹ ہے یا اور ایک الفابیٹ ہے سین، یا اور سین مل کر یاسین بنتا ہے. تو اب ان کا یہ دعویٰ یہ تھا کہ پوری سورت میں پورے چیپٹر میں یا جو لیٹر یا ہے اور جو لیٹر سین ہے اس کو آپ 19 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایک جیسی بات آئے گی. اچھا سوال یہ ہے کہ یعنی کسی جگہ یوم لکھا ہوگا، کسی جگہ ایام لکھا ہے، حالانکہ دونوں کے معنی الگ ہیں. کیونکہ ایام کیا ہے؟ پہلی بات تو ایام کے معنی دنوں کے ہوتے ہیں پلورل فارم میں، اور یوم کیا ہے؟ یہ سنگولر فارم میں ہے. لیکن جب آپ اس کو اس طرح سے جوڑتے ہیں تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے. یوم اور ایام لکھنے میں بھی الگ ہے اور پڑھنے میں بھی الگ ہے، معنوی اعتبار سے بھی الگ ہے. اور پھر ذاکر نائک جیسے لوگ ایام کے معنی دن نہیں لے رہے بلکہ پیریڈ لے رہے ہیں. تو کل ملا کر اب آپ جو ہے اس کے معنی پہ غور کریں گے، معنی ہے، اس کی لکھت ہے، اس کے جو ہے اس کا جو ہے کل ملا کر جو مطلب اس ورڈ کا جو اسٹرکچر ہے وہ ٹوٹل چینج ہو گیا. اب آپ ایام اور یوم کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتے، نہ تو لکھت کے اعتبار سے، نہ پڑھت کے اعتبار سے، نہ معنی کے اعتبار سے. تو ایسی صورت میں اب اگر جو ہے اس کو 19 سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ اس طرح کی جو ہے جو بات کو کسی نے ویریفائی نہیں کیا.
क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया किसी ने भी, सिर्फ लोग जो है इस तरह की उठ पटांग बातें पेश करते हैं और दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान सिर्फ मान लेते हैं, मानने वाले हैं, जानने वाले नहीं हैं। तो अब थोड़ी इसके बावजूद मैं अगर मैं कहूं कि चलो ठीक है भी कोई मिरेकल इस तरह का सूरह यासीन में है, तो क्या सूरह नसर में भी कोई मिरेकल है? सूरह लहब में तब्बत यदा अबी लहबिन मतब, उसमें भी कोई मिरेकल है कोई मिरेकल? कुल या अय्युहल काफिरून में कोई मिरेकल है? नहीं। वो कह रहे हैं कि सूरत का नाम जो है ना यासीन, अब जैसा अन्नसर है कि अन्नसर में अलिफ लाम नून सौद रा, तो इस पर जो है आप जो है 19 से उसको मल्टीप्लाई करो, इसमें कितने हरूफ आ गए? अलिफ लाम 2 नून सौद 5 हरूफ आ गए, 5 जो है अल्फाबेट्स हैं। तो 5 अल्फाबेट्स को आप 19 से जो है मतलब आप उसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जो भी कर सकते नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपका जो क्लेम है तो क्या वो हर जगह जो है अप्लाई होता है, कुरान में नहीं होता। पहली बात सचवाला जी, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन, तो हर किताब के साथ में उसका अपना एक यूनिक स्टाइल रहता, वो स्टाइल को कैच करना। आपने गौर किया, यानी कल जो है हमारे वो नदवी साहब बार बार एक बात को दोहरा रहे थे। उनकी बात क्या थी कि देखें भाई, आपने अब इस वक्त जो है 11 बज रहे हैं, 11 और जो है अदब है, अदब का जो है रूट वर्ड क्या है? अलिफ दाल बे, ये 3 लेटर्स हैं और जो है 11 बज रहे हैं। तो आप 11 को ये 3 जो है लेटर्स से आप मल्टीप्लाई करें तो आपकी स्ट्रीम जितनी देर चलेगी, क्या वो जो है ऐसा हो सकता है? अरे यार कौन सी बात को कहां, कुछ अजीब अजीब मामला है यार, अजीब मामला है। और वो अपनी इस बात को जो है बार बार दोहरा रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि आप हाँ या ना में जवाब दो। मैं क्या जवाब दूंगा यार? यानी ऐसी बातें करने वाले की जो है उनकी अकल पर जो है मैं मातम करूंगा जी। सचवाला जी, उनके सवाल का जवाब तो था कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, इंसान इससे बेहतर कर सकता हो, लेकिन फिर वो उलझ जाते थे कि कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, फिर वो बात अलग निकल जाती थी। नहीं भाई, अच्छा अब ऐसा अगर है तो मिसाल के तौर पर जो है अब खुद कुरान के बारे में हमारे मुसलमानों का यह अकीदा है कि 23 साल में जो है वो नाजिल हुआ। चलो ठीक है, अब 23 साल के जो है में जो है जितना कुरान नाजिल हुआ उसको आप जो है 23 से या जो है या किसी और नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, कुरान को होता है। अब जैसा मिसाल के तौर पर 40 साल जो है उम्र रही है पैगंबर की, जिस वक्त उनको जो है उनको मबूस किया गया, उनको नबी बनाया गया, ठीक है। 40 से आप जो है नबी के बारे में जितनी बातें आई हैं वो उनको आप मल्टीप्लाई करो, ऐसा होता है। या जो है मिसाल के तौर पर मदनी सूरतें जो 10 साल में नाजिल हुई, तो मदनी सूरतों के जो है अल्फाज को आप 10 से जो है मल्टीप्लाई करो, ऐसा होता है। और जो मक्की सूरतें हैं वो जो है 13 साल तक नाजिल हुई, तो मक्की सूरतों को 13 साल तक जो है 13 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसा होता है। अजीब बात है यार, अजीब बात है। मगर अब ये कौन बोले यार? 400 साल पहले मैथमेटिक्स में लोगों के पास ज्यादातर आबादी तो अनपढ़ होती थी, पढ़े लिखे नहीं होते थे लोग। अरे भाई सबसे बड़े अनपढ़ तो खुद अल्लाह मियां हैं, सबसे बड़े अनपढ़ तो अल्लाह मियां हैं। वो उनको असहाब कहफ की तादाद तक जो है नहीं मालूम। अब इतने गए गुजरे अल्लाह मियां, ऐसे जो है बिल्कुल अंधेरे कुएं में रहने वाले, अब उनके बारे में अब ये लोग कहते हैं कि नहीं भी उसमें मिरेकल है। क्या मिरेकल है यार, और क्या लेना देना है हमारा? यानी एक इंसान का ऐसे फजूल जो है ऐसी खुराफाती मिरेकल से क्या ताल्लुक, बताओ हमें। ये बताओ कि कुरान ने इंसान को दिया क्या है? कुरान में ऐसी कौन सी खास नई बात? हालांकि मैं तो उनसे बात करना चाह रहा था। पहली बात तो उन्होंने जो है जरा सी बात पे चिढ़ जा रहे थे। अगर मैं 1 से 2 सवाल करूं तो अब वो चिढ़ रहे हैं। अच्छा, मुश्किल ये हो जाती है कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं तो हमारे जो है हमारे साथी स्टॉर्म पायलट साहब वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। वो कुछ बोलते हैं तो ये कहते हैं कि आप लोग दो हैं और मैं अकेला हूं। तो ऐसे मौके पर मैं चुप हो जाता हूं ताकि जो है हाँ, अब वो इस तरह से बोल रहे हैं। हालांकि बात यह है कि चलो ठीक है भाई, आप एक उसूल जो है मुकर्रर कर लो, बताओ कि चलो ठीक है भाई उनको एक 5 मिनट दे दिए जाएं और फिर जवाब में जो भी बोलेगा 5 मिनट तक कोई 2-3 आदमी नहीं बोलेंगे, एक ही आदमी बोलेगा। ठीक है, ऐसा कोई उसूल हम उसूल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बात को उलझाते जा रहे हैं। आखिरकार फिर उन्होंने जो है बात अधूरी रही और छोड़ के चले गए। अरे भाई ठीक है, अगर आप वाकई खैर ख्वाह हैं हमारे,
اگر آپ واقعی آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا صحیح پیغام، اسلام کی صحیح دعوت ہم بھٹکے ہوا تک پہنچنا چاہیے، تو ان کو جو ہے اس معاملے میں واقعی خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ آج ہماری پہلی ملاقات ہے، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، آج باتیں کچھ ٹھیک سے نہیں ہوئی، میں کل یا پرسوں آؤں گا، یا جب بھی مجھے موقع ملے گا میں آؤں گا، تو جو ہے میرے سامنے آپ سوالات رکھیں، میں ان کا تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کروں گا. ان کا یہ رویہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھٹکے ہوئے ہیں تو آپ کو راہ راست پر لانا چاہیے. تو دیکھیں ان کا انداز صرف ایک تحکمانہ تھا، یعنی شروع میں تو جو ہے بڑے سافٹ، بڑے سمجھدار لگنے لگے، لیکن آخر میں انہوں نے وہی جو ہے وہی وتیرہ، وہی طریقہ اپنایا جو عام ملاؤں کا ہوتا ہے. یہ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی کوفت ہوتی ہے. یہ ہے مطلب، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اسلام کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے لاجک پیش کرنا نہیں چاہتے، کوئی دلیل اور ثبوت کی بنیاد پر بات کرنا نہیں چاہتے. یہ ان لوگوں کا جو ہے واقعی بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں جو کہا گیا، اس میں فٹ نوٹ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے جی، اس میں فٹ نوٹ نہیں ہے جی. اچھا، آیت نمبر 6 میں کہا 9 میں کہا گیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے. جی جی، میں نے 7 اور 8 بھی نہیں پڑھا ابھی، آپ 9 پہ چلے گئے. اچھا، آپ نے نہیں پڑھا؟ پڑھ لیا آپ نے؟ نہیں بھائی، آپ 7 نے پڑھ نہیں لیا پڑھا ہے. نا؟ اچھا ٹھیک ہے، 8 پڑھیے آپ. نہیں، 7 کا بھی پڑھ لیتا میں. ہے نبی، ہاں 8 پڑھو. ہاں، 8 پڑھیے. آپ نے 7 پڑھ لیا تھا، 8 پڑھیے. جی، 7 نہیں پڑھا میں نے، 6 پڑھا میں نے، 7 نہیں اچھا پڑھا. چلیے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اے 8 تو نبی میں بھی یدی نہیں پڑھا ہے. جی جی، 8 تو میں بھی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، سوری. تو 7 آپ پڑھیے. یہ نبی یدی ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی پستک اتار دے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوئے، تب بھی جو کافر ہے وہ کہیں گے کہ یہ تو کیول کھلا ہوا جادو ہے. اور اس میں فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں اس میں ان کافروں کے دراگرہ کی دشا کا ورنن ہے. اچھا، یہ اگر آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ اگر کتاب بھی اتر جائے تو وہ کہیں گے کھلا ہوا جادو ہے، تو پھر جب آپ نے کتاب اتاری نہیں اور یہ جو باتیں ہیں کہ یہاں آیت نازل ہوئی 23 سال میں ہوئی، وہاں ہوئی، اس پہ نہیں سوال اٹھائیں گے؟ پھر کوئی لوگ جادو پہ اٹھائیں گے سوال؟ نہیں بھائی، پہلی بات تو کتاب نہیں اتاری کہہ رہے ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں تو کتاب نہیں تھی، تو بعد کے زمانے میں کتاب کیوں بنی ہے؟ کس نے بنائی یہ کتاب؟ یعنی بعد کے زمانے میں اس کو کتاب کی شکل کس نے دی؟ اب اگر کتاب کی شکل دے دی گئی ہے تو اس کو ویریفائی کس نے کیا کہ ہاں یہ وہی کلام ہے، وہی بات ہے، وہ A to Z سارے الفاظ، ساری آیتوں سمیت یہ وہی کلام ہے، وہی قرآن ہے جو پیغمبر کے زمانے میں تھا؟ اس کو ہم کیسے ویریفائی کریں گے؟ ہمارے پاس کیا کرائیٹیریا ہے؟ بھائی نبی کے زمانے میں تو نہیں تھی. نبی کے زمانے میں جب کتابی شکل میں نہیں تھی تو پھر اس کو آپ کتاب کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کس بنیاد پر ہے نا؟ اچھا، آیت نمبر 8 میں کہا گیا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اچھا، کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. کیوں بھائی؟ دیکھیں، نبی کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ پر فرشتہ آتا ہے، کہ میرے ہاں فرشتہ آتا ہے اور یہ وحی لے کر آتا ہے. نبی اگر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، تو اب اگر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے فرشتہ آتا ہے تو ہمیں دکھاؤ، ذرا ہمیں بتاؤ کون فرشتہ ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. فرشتے کو تو دیکھ سکتے ہیں نا بھی، کیونکہ فرشتہ مخلوق ہے، ہمیں بھی دکھاؤ.
تو اب یہ جواب میں یہ دے رہے ہیں کہ اگر فرشتہ اتار دیا تو تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. دیکھیں یہ دھمکی ہے، اور پھر تمہیں مہلت، تمہیں جو ہے پھر کوئی چانس نہیں ملتا. فرشتہ اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم کو تباہ و برباد کر دینا ہے. کیوں؟ اس لیے تم نے سوال کیا نا. سوال کیوں کیا تم نے؟ کیوں سوال کیا؟ ہمارا نبی جو کہہ رہا چپ چاپ مان لینا. تم لوگ پلٹا کہ اس سے سوال نہیں کرنا. تم یہ نہیں پوچھنا. اچھا نبی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے. اب اگر جو ہے وہ اس کی قوم والے یہ پوچھیں کہ ابھی فرشتہ ہمیں دکھاؤ، فرشتہ اتارا تو اتار کے دکھاؤ، ہمارے سامنے آنے دو اس کو. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اگر فرشتہ اتار دیا ہوتا تو تمہارا کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. تو کیسی بات ہے یار، کیسی دھمکی ہے؟ ذرا غور کیجیے. اچھا فٹ نوٹ میں مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یعنی جب یہ شخص خدا کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترنا چاہیے تھا جو لوگوں سے کہتا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی. جاہل معترضین کو اس بات پر تعجب تھا کہ خالق ارض و سما کسی کو پیغمبر مقرر کرے اور پھر اس طرح اسے بے یار و مددگار پتھر کھانے اور گالیاں سننے کے لیے چھوڑ دے. اتنے بڑے بادشاہ کا سفیر اگر کسی بڑے سٹاف کے ساتھ نہ آیا تھا تو کم از کم ایک فرشتہ تو اس کی ارزلی میں رہنا چاہیے تھا تاکہ وہ اس کی حفاظت کرتا، اس کا رعب بٹھاتا، اس کی ماموریت کا یقین دلاتا اور فوق الفطری طریقے سے اس کے کام انجام دیتا. ارے بھائی یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت نہیں. یعنی مطلب وہ لوگوں کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ بھئی آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے وحی لے کر، بھئی اس فرشتے کو کبھی ہمیں دکھا دو. ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم اس سے ویریفائی بھی کریں گے کہ ابھی تم واقعی تم فرشتہ ہو یا پھر جو ہے تم بھی الو بنا رہے ہو اور جو ہے بننے والا بھی الو بن رہا ہے، اور اب دو الو مل کے یعنی ہم کو جو ہے الو بنایا جا رہا ہے. بھئی یہ ہمارا بالکل ایک رائٹ ہے نا، کیونکہ آپ ہم سے ایمان کا تقاضا کر رہے ہو، آپ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ ہم آپ پر ایمان لائیں. تو پھر ظاہر بات ہے جب آپ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہو تو ہم بھی آپ سے ایک ہلکا پھلکا ڈیمانڈ کریں گے نا کہ سارا رائٹ آپ کو، ہم کو کوئی رائٹ نہیں ہے. ہاں آپ ہم سے ایمان چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ جو ہے ہم آپ پر ایمان لائیں، ہمارا دل دماغ، ہمارا دل گردے پھیپڑے، ہمارا جو ہے مال اسباب، ہمارے ماں باپ، ہمارے بال بچے تم پر قربان کرنا، تم کو سب سے زیادہ عزیز رکھنا. کیوں بھائی آپ ہم سے یہ سارا جو ہے مطالبہ کر رہے ہو، لیکن اگر ہم ایک مطالبہ کریں کہ یہ فرشتے کو ہمیں دکھاؤ تو آپ کے اندر مرچی کیوں لگ رہی ہے؟ کیوں لگ رہی ہے نا؟ اچھا مطالبہ تو یہ تھا کہ خدا لیکن آخری فرشتہ دکھا دو. اچھا آپ کی آواز جو ہے کچھ کم ہو رہی، ذرا آپ نے کیا کہا؟ اصل مطالبہ تو یہ تھا کہ اللہ ہمیں دکھا دو، لیکن اللہ نہیں دکھا سکتے تو آخری درجے میں فرشتہ دکھا دو. فرشتہ دکھاؤ، ٹھیک ہے بھائی. اللہ دکھانے کی بات کو تھوڑی دیر اچھا اصل میں فرشتہ دکھاؤ بولے تو جو ہے قرآن میں کئی جگہوں پر جواب کیا دیا گیا؟ نہیں، وہ موسیٰ کی قوم نے اللہ کو دکھانے کی بات کی تھی، اس لیے جو ہے ہم نے ان پر صاعقہ بھیج کر جو ہے ان کو تباہ کر دیا. ارے بھائی اللہ دکھانے کی بات نہیں کر رہے یہاں پر کوئی بھی، یہاں فرشتے کی، کیونکہ اللہ فرشتہ آپ کے پاس روز آتا ہے نا پوٹلی لے کے وحی کی. اچھا وحی کی پوٹلی لے کے آ رہا ہے، روزانہ آ رہا جا رہا جو ہے آپ کی جو ہے روزانہ اس سے ملاقات ہو رہی، ایک بار ہماری اس سے ملاقات کرا دو. ارے یہ تو ایٹ لیسٹ جو ہے بات ہے نا، کم سے کم ہے. لیکن یعنی مطلب ان کے اس طرح کے معقول مطالبے پر قرآن کا جو رویہ ہے، جو طرز عمل ہے یا پھر جو جواب ہے، کتنا بھونڈا ہے آپ ذرا سوچئے. اچھا فٹ نوٹ نمبر 2 میں یہ کہتے ہیں مودودی صاحب، یہ ان کے اعتراض کا پہلا جواب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لینے کے لیے جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت پردہ غیب میں پوشیدہ ہے، ورنہ جہاں غیب کا پردہ چاک ہوا پھر مہلت کا کوئی موقع باقی نہ رہے گا. اس کے بعد تو صرف حساب ہی لینا باقی رہ جائے گا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک امتحان کا زمانہ. ساری باتیں من گھڑت ہیں. مودودی صاحب سر سے پاؤں تک جو کچھ کہتے ہیں من گھڑنت بات کرتے ہیں، من گھڑنت.
بے بنیاد بات کرتے ہیں، بے اصل بات کرتے ہیں، ان کے اپنے عقیدے کو یہاں پر یہاں گھسا کر اپنی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان باتوں کا عقل سے منطق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مودودی صاحب کی باتیں غیر عقلی بھی ہیں، غیر منطقی بھی ہیں۔ تمہاری زندگی امتحان کا زمانہ ہے، کس نے کہا بھئی؟ کون سا امتحان؟ کیسا امتحان بھائی؟ اگر ایک بچہ پیدا ہوا تو سیدھا جو ہے وہ امتحان ہال میں آ گیا؟ کیا کوئی بچہ ایگزامینیشن ہال میں پیدا ہوتا ہے؟ وہ پیدا ہوتے ہی جو ہے اس کا امتحان کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو لکھایا پڑھایا کب گیا؟ کس نے لکھایا پڑھا؟ یہی نا کہ اگر جو ہے کوئی دین کی تعلیم ایک ماں باپ دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ آپ تو جو ہے اپنے اس کا جو ہے برین واش کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اس کو بچپن ہی سے اس کا برین واش کر کے یہ جو ہے اللہ اور رسول کی باتیں اس کے دماغ میں جو گھساڑی جو ہے اس طرح سے گھسائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کہنا ہے کہ اس کا امتحان ہے۔ ارے بھائی امتحان تو وہ ہوتا ہے آپ دنیا کو اپنے طور پر دیکھنے سمجھنے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ ہاں بھائی واقعی اس کا کوئی جو ہے کوئی خدا ہونا چاہیے، اور اس خدا کا نام اللہ ہونا چاہیے، اور اس کا ایک نبی ہونا چاہیے، اور اس نبی کا نام محمد ہونا چاہیے، اس کی ایک کتاب ہونی چاہیے، اور اس کتاب کا نام قرآن ہونا چاہیے۔ ارے یہ تو آپ اس کو کھلا چھوڑ دو، اس کو آزادی دے دو، اس بچے کو۔ وہ ہو سکتا ہے 15 20 25 50 سال کے بعد یہ جو ہے اتنے عرصے میں جب وہ دنیا کو دیکھے گا، اب اگر وہ خود اللہ کو پالے، وہ خود جو ہے محمد کو پالے، خود اپنی تحقیق کی بنیاد پر، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب اس کے بعد امتحان لینا ہے۔ ارے یار یہ زمانہ ہے، مطلب ایک بچہ ایگزامینیشن ہال میں پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ہے یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، اور انسان کیا ہے؟ وہ عرصہ امتحان میں ہے، گویا کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایگزام دے رہا ہے، وہ ایگزام پیپر لکھ رہا ہے۔ کیسے بھائی؟ یہ کوئی معقولیت ہے؟ ایک بچہ پیدا جو ہے ایگزامینیشن ہال میں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہیں؟ پھر آپ اس کو امتحان کا نام کیسے دے سکتے ہو بھائی؟ کیسے دے سکتے ہو؟ اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور امتحان اس امر کا ہے کہ تم حقیقت کو دیکھے بغیر عقل و فکر کے صحیح استعمال سے اس کا ادراک کرتے ہو یا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے یہ جو من گھڑت جو ہے جو دین ہمارے سروں پر تھوپا گیا ہے، اللہ کا جو ہے جس کا نام جو ہے عربوں نے نام رکھا، اور یہ کتاب لکھ کے ہمارے ماتھے پر جو ماری گئی ہے، مجھے بتاؤ کہ ایک بچے کو بچپن ہی میں اگر اس دنیا سے الگ تھلگ ایک ایسے ریموٹ آئی لینڈ میں اگر چھوڑ دیا جائے، ریموٹ آئی لینڈ میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ بچہ سروائیو ہو گیا، زندہ رہ گیا، اور جو ہے وہ جیسے تیسے ہو کے وہ وہاں جو بھی جیو جنت ہیں، ہاں وہ جو ہے مان لو وہ کوئی پانی ہے ندی کا بہتا ہوا، وہ پانی کو پی رہا ہے، اور کچھ پتے پالے یا اس طرح سے کھا کے جو ہے وہ زندہ رہ گیا، مان لو 20 22 سال کی جو ہے عمر میں پہنچ گیا۔ اب وہ ظاہر بات ہے کچھ زبان بھی بول نہیں پائے گا، کیونکہ وہ کبھی انسانوں کے ساتھ رہا نہیں نا۔ ہو سکتا ہے وہ جو ہے یعنی دوسرے جو جنگلی جانور ہیں اس جگہ کے، انہی کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی جو ہے وہ بچے سے بڑا ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایسے بچے جو 20 22 سال کا ہو گیا ہے، اس کو کیا اللہ کا کوئی پتہ ہوگا؟ رسول کے بارے میں کوئی پتہ ہوگا؟ قرآن کے بارے میں کوئی پتہ ہوگا؟ تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اس شخص کی زندگی ایک امتحان ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ عجیب معاملہ ہے یار۔ مسلمان تو مسلمان، عام مسلمان تو عام مسلمان، لیکن مسلمانوں کے علماء، بڑے جلیل القدر علماء کا یہ حال ہے کہ وہ عقل اور منطق سے بالکل جو ہے بے بہرا ہوتے ہیں، بالکل عاری ہوتے ہیں، ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا عقل اور منطق سے۔ اچھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں مودودی صاحب کہ اس امتحان کے لیے غیب کا غیب رہنا شرط لازم ہے، کرتے ہیں یعنی امتحان کیا ہے کہ جو چیز غیب ہے وہ غیب ہی رہی ہے، وہ سامنے نہیں آنا۔ اچھا ٹھیک ہے بھئی اللہ غیب ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو کے بارے میں ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ اللہ کو دکھاؤ۔ اچھا کہنے والوں نے یہ کہا کہ فرشتے کو دکھاؤ۔ اللہ تو آپ کے پاس روز نہیں آ رہا نا، فرشتہ آ رہا نا، یہ آپ کا کلیم ہے کہ جو ہے میرے پاس فرشتہ آتا ہے وحی کی پوٹلی لے کے، تو ٹھیک ہے ایک دن جو ہے ہمیں وہ فرشتے کو دکھاؤ۔ اب اس پر جو ہے اللہ میاں کا رویہ دیکھیں، پھر اللہ میاں کے ابا کا جو ہے رویہ دیکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی امتحان کے لیے غیب کا غیب رہنا شرط لازم ہے۔ اب دیکھیں، آپ مودودی صاحب آپ ہمیں ملے نہیں ہیں، ورنہ جو ہے آپ کی خیر نہیں تھی۔
اچھا اب دیکھیے کہ اور تمہاری دنیاوی زندگی جو دراصل مہلت امتحان ہے، یعنی انسان جو ہے عرصہ امتحان میں، آپ دیکھیں کیا کیا جو ہے کیسا فلسفہ ہے. دیکھیں انہوں نے امتحان کی باتیں 2 جملوں میں 1 2 3 4 5 6 بار کر دی، 6 7 بار، 7 8 بار یار، اور 8 بار 9 10 مرتبہ کر دی امتحان، ایگزامینیشن. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اصل مہلت امتحان ہے، یعنی مطلب انسان کی زندگی اگر مان لو وہ پیدا ہوا اور تقریباً 70 سال تک وہ جو ہے جیتا رہا، تو یہ 70 ایئرس کیا ہیں؟ یہ وہ ایگزامینیشن ہال میں ہے اور جو ہے وہ ایگزامینیشن پیپر لکھ رہا ہے. اس کی زندگی پوری کی پوری امتحان ہے. اور یہ دنیا کیا ہے، یہ زمین کیا ہے؟ یہ ایگزامینیشن ہال ہے. اور انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایگزامینیشن پیپر ہے. اور پھر انسان کیا ہے؟ بذات خود امتحان ہے، وہ لکھنے والا ہے پیپر، ایگزامینیشن پیپر لکھنے والا انسان. یعنی وہ بچہ پیدا ہوا اور جو ہے 70 سال کی عمر میں جو ہے وہ جو مر گیا، تو یہ پورے 70 سال وہ ایگزام کے بیچ میں ہے. دیکھیں ذرا. اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ اسی وقت تک، یعنی مطلب جو دراصل مہلت امتحان ہے اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک کہ غیب ہے. جہاں غیب شہادت میں تبدیل ہو گیا، مہلت لازماً ختم ہو جائے گی. اچھا یعنی یہاں پر یہ ہے کہ آپ ہم سے ایسے جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہو کہ ہم آپ کو اپنا دل بھی دینا، اپنا دماغ بھی دینا، اپنی جان بھی دینا، ہمارا اپنا مال بھی دینا، ہمارے ماں باپ بھی تم کو دے دینا، ہمارے بال بچے بھی تم کو دے دینا، ہمارے دوست صحبہ بھی تم کو دے دینا. اور ان سب کے بدلے میں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ بھئی ہمیں ذرا اطمینان دلاؤ، تو آپ کے پاس ڈنڈا ہے، تلوار ہے. یہ انصاف ہے؟ انصاف ہے؟ یہی دادا گیری ہے بس. دادا جی اب ٹھیک ہے سوچیے آپ ذرا، نے دادا سب جی دے دیے. میں وہ ہم سے تو یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ ان کو دے دینا. اچھا اگر ہم کچھ مانگے کہ بھئی ذرا ہمیں ذرا اطمینان دلاؤ بھئی، یہ بات بالکل ایسی ہوتی نا کہ آپ جو ہے وہ کوئی چیز خریدنے، مطلب کوئی چیز آپ کو چاہیے، مان لو کسی غنڈے سے آپ کا سابقہ پڑ گیا، آپ کا کسی غنڈے سے سابقہ پڑ گیا، تو اب وہ جو ہے کسی طرح سے آپ سے بولے کہ میں تم سے 10 لاکھ روپے لوں گا. تو اب بڑی مشکل سے ہم اس کو 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں، تو ہم صرف دبے لفظوں میں دھیمی سی آواز سے بول رہے ہیں جی بھائی ذرا آپ چھوٹے سے پیپر پر لکھ کے دے دو نا کہ آپ نے ہم سے 10 لاکھ روپے لیے. سکاوتی بنا دو ہم کو. ایک تھوڑا سا ایک واچر دے دو بھائی تاکہ، تو اب وہ فوری کیسا ہو جاتا ہے انہیں، وہ غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی وہی بات ہے. ارے یار آپ ہم سے 10 لاکھ روپے لے رہے ہو لیکن لکھ کے تک دینا نہیں چاہیے، کچا پیپر بنا دو کم سے کم. کوئی جو ہے باقاعدہ پرنٹ کر کے، کوئی جو ہے اسٹامپ کر کے، سیل کر کے اپنا تھم امپریشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کچا پیپر کم سے کم کچا پیپر، ایک آرڈنری جو ہے اس میں اسٹائل میں کہ ہاں آئی ریسیوڈ سم آف روپیز 1 lakhs کہ 10 lakhs، اتنا تو کم سے کم لکھ کے دے دو. یہ بھی اگر آپ اس ایسے غنڈے سے پوچھتے ہیں تو غنڈا جو ہے آگ بگولا ہو جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہی معاملہ یہ ہے قرآن کا، اسلام کا اور اسلام کے پیغمبر کا. بھئی اسلام ہم سے سب کچھ چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے اطمینان قلب کے لیے، اپنی جو ہے تشفی کے لیے، اپنی جو ہے اپنے اندرون کو جو ہے اطمینان دلانے کے لیے پلٹا کے اگر کچھ سوال کریں کہ بھئی ہمیں کوئی تو ثبوت دو. ثبوت کا نام لیتے ہی سب سے پہلے اسلام، قرآن، صاحب قرآن، پیغمبر قرآن آگ بگولا ہو جاتے ہیں. آگ بگولا کہتے ہیں کہ ثبوت پوچھتے ہو. کیونکہ دیکھیں میں غیب کی بات کرتا ہوں، میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم غیب پر ایمان لاؤ. غیب اگر جو ہے تم ثبوت پوچھتے ہی غیب شہادت بن جائے گا. اور ظاہر بات ہے شہادت جو ہے جب ہوتے ہی پھر اب تم باقی نہیں رہو گے. دیکھیں غنڈہ گردی کی انتہا ہے یار. اچھا کہتے ہیں کہ جو ہے مہلت جو ہے
यानी ये जहां गैब शहादत में तब्दील हुआ, मोहलत लाजिमन खत्म हो जाएगी और ईमान के बजाय नतीजा इम्तिहान निकलने का वक्त आ पहुंचा होगा। देखें, यानी अब ईमान नहीं रहेगा, क्योंकि अगर तुमने जो है कोई सबूत पूछ लिया, तुमको अगर कोई सबूत दे दिया गया, तो इसका मतलब यह है कि अब ये इम्तिहान खत्म, अब यहां पर तुम्हारा फैसला होना है कि तुमने सबूत पूछा ना, अब सबूत पूछने का जो है तुमको ये वाली है कि तुम्हारा वक्त आ गया, अब तुमको सीधा जहन्नम में डालना। क्यों? क्योंकि तुमने सबूत क्यों पूछा, तुमने दलील क्यों मांगी, तुमने सवाल क्यों उठाया। ये तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है कि तुम्हारे इस जुर्म की पादाश में तुमको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलना है। यह है कुरान, यह है कुरान। तो कह रहे हैं कि लिहाजा तुम्हारे मुतालबे के जवाब में, या तुम्हारा जो डिमांड है ना, उसके जवाब में यह मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हारे सामने फरिश्ते को उसकी असली सूरत में नुमाया कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला अभी तुम्हारे इम्तिहान की मुद्दत खत्म नहीं करना चाहता। देखें कुरान, देखें जरा। इन्हें मतलब यह है कि फरिश्ता रोज इनके पास पोटली लेके आ रहा है। अगर वो लोग ये पूछें कि भाई जरा फरिश्ते को दिखा दो, तो अभी कहें कि फरिश्ते को दिखाना, फरिश्ते को दिखाने का मतलब यह है कि तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई। अब तुमको जो है, तुमने सवाल किया क्यों, ये तुमको तैयार हो जाना है जहन्नम में जलने के लिए। यह है कुरान, यह है कुरान। लोगों, सुनने वालों, समझ जाओ कि यह कुरान है। और इस कुरान के बारे में हमारे डॉक्टर असरार अहमद ये फरमा रहे थे कल ने परसों कि ये मक्की जन्नत है। और फिर इस सूरत में आपको मालूम है हमारे अब्दुल हमीद साहब, इस सूरत के बारे में डॉक्टर असरार अहमद साहब जो है जो फरमा रहे थे, हदीसों में आता है बड़े एहतमाम के साथ कि सूरह अनआम ये वो सूरत है जो जब नाजिल हो रही है, जब नाजिल हो रही है, तो ये यानी जिब्रील के साथ वो कितने लाख फरिश्तों की बात की है, 70,000 या 70 लाख फरिश्तों के साथ उनके जिलों में, यानी ये पूरी, मान लो एक जो है एक बारात जा रही है, सामने जो है हजरत जिब्रील हैं, अपनी फटपटी पे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में पोटली है, ये वही है, उसमें सूरह नाम की वही है। वो अपनी फटपटी पर सामने है, वो जो है होता ना दूल्हे मियाँ या अली दूल्हा, हाँ, वो जो है दूल्हे मियाँ बन के आ रहे हैं, वो पोटली पे जो है वो तो है, पीछे सारे के सारे बाराती हैं, इतने सारे फरिश्ते, इतने फरिश्तों के साथ ये बारात आई। और वो जो है उसके साथ क्या था, ये सूरह अनआम थी, सूरह अनआम थी। अब हमारे डॉक्टर असरार अहमद उसकी फजीलत बयान करते कह रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट जो है सूरत है। अब वो इतनी इंपॉर्टेंट सूरत क्या है आपने आज भी देख लिया, और हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और आप देखते जाना कि ये सूरत में आकर है क्या। जी जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? हिंदी वाले कह रहे तथा उन्होंने कहा, इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा, और यदि हम कोई फरिश्ता उतार देते तो निर्णय ही कर दिया जाता, फिर उन्हें अवसर ही नहीं दिया जाता। अब इसकी फुटनोट में अजीजुल हक साहब कह रहे हैं, जैसा कि वो मांग करते हैं, देखिए सूरह बनी इसराइल आयत। अच्छा, और 2 में कह रहे हैं, अर्थात अपने वास्तविक रूप में, जबकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मनुष्य के रूप में आया करते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आदमी इंसान के रूप में आते थे। अच्छा ठीक है भाई, ये तो और भी आसान था ना। अच्छा, ये कैसी बात है भाई कि ये आप जरा सोचिए कि एक है खालिक़े कायनात, और उसका जो पैगाम है वो आखिरी नबी के को जो है पहुंचाने जा रहा है। उसके बाद नबूवत और रिसालत और जो है ये पूरा सिलसिला खत्म करना है उसको हमेशा के लिए। अच्छा, मूसा से तो ये खुदा जो है, ये खालिक़े कायनात डायरेक्टली बात कर रहा है, डायरेक्टली। आखिरी नबी से बात नहीं कर रहा। अच्छा, बात नहीं करके सिलसिला क्या रखा, बीच में एक जो है फटपटी देकर जो है पोटली लेके ले जाने वाले को रख दिया बीच में, ये काम के लिए। कौन है वो? जिब्रील है। जिब्रील जो है फटपटी में बैठकर जो है वही की पोटली लेके आता। अब लोगों ने कहा कि अभी हमें भी दिखाओ, तो अल्लाह मियाँ को आ गया गुस्सा, आग बगोला हो गए। अच्छा, फरिश्ते को दिखाना तुमको, इसका मतलब तुम तैयार हो जाओ। सच वाला जी,
कितना आसान था, वो फटपटी पे इंसान की मनुष्य की सूरत में वो आ रहे, तो भाई ये मनुष्य जो है तो यही जिब्रील है, इतना तो बोल देना था कम से कम। वो भी नहीं दिखाए। अच्छा नहीं तो भाई, मनुष्य के रूप अच्छा में आ रहे थे, किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे वो। अच्छा, वो भी नहीं दिखाई दे तो रहे थे किसी मनुष्य को। के रूप में आने की जरूरत क्या है? किसी भी रूप में आओ, जबकि कोई देखने ही नहीं सकता तुमको, तो किसी भी हाँ रूप जी, में आओ तुम। नहीं देखिए, कुल मिलाकर ये सारा मामला जो है, जिस तरीके से बंडल है ना, कुल मिलाकर इस्लाम और इस्लाम की सारी बातें बंडलबाजी, हद दर्जा बंडलबाजी। यानी इसके जिस पहलू से, जिस जाविये से इस्लाम की इन तमाम बातों पर आप गौर करेंगे, सिवाय खुराफात के, सिवाय जो है फजूल बातों के, सिवाय दादागिरी गुंडागर्दी के कुछ भी नहीं है। यानी इन तमाम बातों का इंसान की अकल, इंसान की मंतिक, इंसान की जो है सोच सूझबूझ से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। तो चलिए जनाब, आज हम 8 नंबर 8 पढ़ लिए। कल जो है हम 9 से जो है हम आगे चलेंगे। हम सिर्फ 2 आयतों में ही जो है 1 घंटा हो गया है। सिर्फ 2 आयतें पढ़े, उसमें 1 घंटा होगा। असल में वो इसलिए भी जरूरी था कि इस सूरत के बारे में जो डंके बजाए गए हैं कि ये अमका है, ढमका है, अमा है, फला है, तो लोगों को पता तो चले कि आकर है क्या। अब हम जो है 8 आयतें पढ़ लिए, आप देख रहे हैं ना क्या क्या उठ पटांग बातें हैं। अब आगे आगे भी देखते जाएंगे कि इसमें आकर है क्या। इतना बड़ा जो है इसके लिए अब हमारे जो है डॉक्टर असरार अहमद साहब यानी 1 घंटे की तमहीद बांध रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो अब लोग देखते जाएं कैसा कैसा है, उनको समझ में आता जाएगा। तो चलिए भाई, यहाँ पर हम इजाज़त चाहते हैं, 1 घंटा हो गया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। ये नसीम जी का एक ट्रू स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, आदाब और नमस्ते कह रही हैं जी नसीम जी, शुक्रिया आपका। चलिए हम यहाँ एंड करते हैं, खुदा जी, हाफिज। बहुत शुक्रिया जी जी जनाब।